नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद बेहतरीन ईसाले सवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरतुल फातिहा और 3 मरतबा सूरतुल इखलास हम पढ़ते हैं। और जितने मरहूमीन हैं, जितने अहले ईमान हैं, उनके लिए ईसाले सवाब और ख़ास तौर पर मरहूमा के लिए ईसाले सवाब के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना शाहिदिना व गायबिना सगीरिना व कबीरिना ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, इंसान दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहता है। हर शख्स के जहन के अंदर देखें तो एक ही बात है, वो चाहता है कि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और मैं आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं। और हम अपने घरों में हमारे मासूम बच्चे होते हैं तो उनके साथ का एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, एक मुकाम पे पहुंचता है तो हम उसको गैरत दिलाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ का बच्चा कहाँ चला गया और उसने बड़ी नौकरी की और कारोबार किया और दुनिया में कामयाबी हासिल करते करते एक मुकाम और एक ओहदा और सारी चीज़ें हासिल करके वो कहाँ पहुँच गया है। लेकिन उसके मुकाबले में कुरान हमें कुछ और कामयाबी के वो ज़ीने बताता है कि हकीकी कामयाबी उसने कहा कि कद अफ़लह मन तज़क्का। फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। यानी एक आदमी कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में आ गया, अब उसके बाद उसकी कामयाबी जो है वो यहाँ से शुरू हो गई। अब उसने कामयाबी के ज़ीने पार करने हैं और बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ पर ये फरमाया कि कद अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और जिसने अपने अखलाक और किरदार में से अखलाक रजीला बुरी चीज़ों को निकाला और उसकी जगह पर अच्छी चीज़ों को डाल दिया, तो ये हकीकी मानों में कामयाब हो गया। लेकिन हम कामयाबी किस चीज़ को समझते हैं? हम माल और दौलत को, इज्जत और स्टेटस को हम समझते हैं कि ये कामयाबी है। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफ़लहल मोमिनून,
18वें पारे में जहाँ से शुरू होता है, कद अफ़लहल मुमिनून, फलाह पा गए वो जो दायरा इस्लाम के अंदर आ गए। अब ये मक्की सूरत है। मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले गरीब, मसाकीन, गुलाम, लेकिन उसके मुकाबले में उतबा है, शिबा है, अबू जहल है, अबू लहब है, जिनके पास माल है, दौलत है, इज्जत है, स्टेटस है, हुकूमत है, सब कुछ। लेकिन उसके मुकाबले में बिलाल हबशी है, जिसको रेत के ऊपर लिटाया जा रहा है और कुरान उसको सर्टिफिकेट दे रहा है, कद अफ़लहल मुमिनून, कि फलाह पा गए वो, कामयाब हो गए वो जो दायरा इस्लाम के अंदर आ गए। इसलिए पहली कामयाबी का सर्टिफिकेट यह है कि दायरा इस्लाम के अंदर आना। दूसरे नंबर पर फिर इबादत हैं, अल्लाह को याद करना है, दुनिया की मोहब्बत को कम करना है, आखिरत की मोहब्बत को बढ़ाना है। ये वो चीजें हैं जो कामयाबी के हकीकी मेयार हैं। यहां पर फरमाया कि कद अफ़लह मन तज़क्का, फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। अब नफ्स जो है ना, नफ्स एक इरादा है, एक फैसला है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब नफ्स के बारे में कहा कि नफ्स अम्मारा भी है, नफ्स लव्वामा भी है, नफ्स मुतमइन्ना भी है। नफ्स अम्मारा इंसान को बुराइयों की तरफ माइल करता है, बेहयाई के कामों की तरफ माइल करता है, इंसान के अंदर है, वो फैसला करता है। और नफ्स लव्वामा जो है वो इंसान को मलामत करता है, इंसान उससे गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, और फिर वो इंसान को मलामत करता है। और बड़े बड़े गुनाह इंसान से जब सरजद हो जाते हैं तो उसके बाद भी नफ्स मलामत करता है, फिर उसको रुजू करता है और अल्लाह की तरफ पलट आता है। यानी इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो यही है कि अगर कोताही हो जाए उसके बाद अंदर से अगर ज़मीर मुलामत करे तो वापस इंसान अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह की तालीमात की तरफ आ जाए। और कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये बात कहे कि मुझसे गलती होती ही नहीं है, मुझसे अखलाकी लिहाज से, माली लिहाज से, या वालिदैन के हुकूक के लिहाज से, पड़ोसियों के हुकूक के लिहाज से, ताजर है, गाहक है, हर एक के हुकूक के लिहाज से मुझसे कोई कोताही नहीं हुई। बनी इसराइल के एक आबिद के, एक शख्स के बारे में आता है कि उसने रियादुस सालिहीन के अंदर और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, यानी बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल कर दिए, और उसके बाद उसके ज़मीर ने, इतने बड़े गुनाह करने के बाद उसके ज़मीर ने उसको मलामत किया। तो वो एक राहिब के पास गया, उसने कहा कि मुझसे बड़ी कोताही हो गई है, मैंने इतने बंदों को कत्ल कर दिया। तो वो भी हमारी ही तरह कोई था, उसने कहा इतने बंदे कत्ल करने के बाद तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी तौबा करवाऊं और तुम्हें जो ना माफ करवाऊं, तुम्हारे लिए दुआ करूं। उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब दोबारा से जो है ना उसके ज़मीर ने फिर मुलामत किया कि मुझसे पहले 99 थे, अब 100 हो गए, और ज्यादा मैंने बड़ा गुनाह कर दिया कि मैं तो तौबा करने के लिए गया था। फिर उसके ज़मीर ने मुलामत किया। किसी और राहिब ने कहा कि जाए फलां जगह पे एक राहिब है, वो दुआ करता है, मुस्तजाबुद दुआत है, तो वो आपके लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह बस करीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। वो वहां से चल पड़ा। अब जब रास्ते में जा रहा है, ये हदीस में बयान कर रहा है, रास्ते में जा रहा है तो रास्ते में जाते जाते उसकी रूह कब्ज हो गई। अब जन्नत के फरिश्ते भी आ गए और जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए कि इसकी रूह को उठा के जहन्नम में डालना है। जन्नत वाले आ गए कि नहीं, ये तो तौबा के लिए चल पड़ा था और अल्लाह के रास्ते में निकल गया था, तो इसलिए इसको जन्नत में लेके जाना है। अब दोनों फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन को पैमाइश करें, यहाँ से चल के वहां तक जा रहा था, ये जमीन ज्यादा है और फासला उसने ज्यादा तय किया है, या जो बाकी है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा बाकी है तो फिर जो है इसको जहन्नम में ले जाएं, और अगर जो है ना कम है, इधर से फासला कम तय किया है तो इसको, यानी अगर ज्यादा तय किया तो जन्नत में ले जाए और कम तय किया तो फिर जहन्नम में ले जाए। अब हकीकत में हदीस में आता है कि आगे वाला फासला ज्यादा था, इधर से जहां से चल के जा रहा था ये फासला कम था। तो फरिश्तों ने जब पैमाइश किया तो अल्लाह ने उधर वाली जमीन को कहा कि एक सा कम हो जाए, एक बालिश कम हो जाए। वो एक बालिश जमीन कम हो गई और अल्लाह ताला ने जो है ना उसको बख्श दिया और उसकी रूह को जन्नत में ले गए। यानी इतने बड़े बड़े गुनाह इंसान से सरदद हो जाएं, फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलते हुए नहीं देख सकती,
جیسے ماں کا تذکرہ بھی ہوا، ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو ایک رب جو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے 70 ماہ سے بھی زیادہ، تو وہ کیسے آپ کو جو ہے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ پلٹے، میری طرف بار بار پلٹے. تو یہ نفس لوامہ جو ہے نا پلٹاتا ہے انسان کو. نبی اکرم اچھا یہ پلٹنے کی پھر مختلف حدود ہیں نا، یعنی گناہوں سے بچنے کی مختلف حدود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی تعریفیں نہیں کی، بتایا نہیں، کہا کہ ما حاک فی نفسک، جو بات تمہارے نفس کو کھٹک جائے اس کے اوپر جمپ مارنا جو ہے نا پھر یہ گناہ ہے. یعنی ایک بات ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی واقعہ ہے اور وہ مجھے کھٹک جاتا ہے، تو کہا کہ جب شک اور شبہ پیدا ہو گیا اس کے باوجود آگے چل پڑنا، اس راستے پہ چلنا یہ گناہ ہے. یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یعنی وہاں رک جانا چاہیے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے. کہا کہ گناہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ما حاک فی نفس کا، جو بات آپ کے نفس کو کھٹک گئی اس کے باوجود جو ہے نا آپ نے معلومات نہیں کی اور اس کے اوپر جمپ مار دیا، اس سے آگے بڑھ گئے، اس کام کو کر ڈالا، تو یہاں سے گناہ سٹارٹ ہو گئے. اس لیے یہ نفس لوامہ ہے. نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان بالکل کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف چل پڑے، نیکی کی طرف چل پڑے، برائیوں کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد جو ہے نا بالکل اطمینان قلب کے ساتھ وہ عبادات کرتا ہے، اللہ کے باقی تعلیمات احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے دین کو اپنے اندر اپنے گھر میں لاتا ہے اور پھر اپنے محلے میں لاتا ہے، اپنے علاقے میں لاتا ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کا نیکی کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کی تدابیر بتائی، انہی آیات کے اندر پھر اس کی تدبیر بتائی. کہا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کو یاد رکھنا اور پھر نماز کو پڑھنا. یہ 2 تدابیر بتائیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو سدھار سکتے ہیں، اگر برائی کے راستے پہ تو نیکی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. آپ سے بھی سوال ہے، ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. تو صحابہ اکرام نے سوچا، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا ذہن جو ہے نا جڑی بوٹیوں کی طرف گیا، کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی خصوصیت بتانا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر خاموش ہو گئے صحابہ اکرام. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، تم بتاؤ کون سا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کون سا ہے. کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اب کھجور کے درخت کی کیا کوالٹی ہے کہ جو مسلمان کی طرح ہے، اور مسلمان کی کیا کوالٹی ہے کہ جو کھجور کے درخت کی طرح ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مسلمان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے، اپنی نیت کے ذریعے سے اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کاروبار کرنا، یہاں تک کہ رات کو سونا، وہ بھی جو ہے نا عبادت بن سکتا ہے. کیسے؟ اگر وہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کے مطابق سوتا ہے، رات کو وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، 4 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد تھوڑے سے ذکر و اذکار کیے، اور اس کے بعد اپنے بستر کو جھاڑا، اور اس کے بعد دائیں کروٹ پہ ہو کے سو گیا، رات کو کنڈی لگا کے سو گیا، چراغ گل کر کے سو گیا. یہ مسنون طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا. اب نیت اس کے پیچھے یہ رکھی کہ میں نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے ہے، میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے جسم کو راحت پہنچانا ہے اور کل اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما کے لانا ہے. اب حالانکہ وہ سویا ہوا ہے، لیکن اس نیت کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری رات جو ہے نا عبادت میں گزر رہی ہے. یعنی یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز میں اس نے عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے. اب یہ 2 رکعت نفل جو اس نے پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ ہو سکتا ہے میں رات کو نہ بیدار ہو سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکعت کے نفل اس کے تہجد میں لکھ دیے.
یعنی کتنا آسان کام ہے کہ ہم اپنی رات کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر مصنون طریقے کے مطابق ہم سوئیں. تو یعنی انسان اپنے کاروبار کو بھی جو ہے نا یعنی اس کو جہاد قرار دیا ہے. ایک آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد جا کے اپنے کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھ جاتا ہے. نیت یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں. اس کو دال کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، میں اس کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے مال کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی خریدنے والے تم میرے اس جانور کو خریدنے کے لیے آئے ہو، گاڑی کو خریدنے کے لیے آئے ہو، اس کے اندر یہ کوتاہی ہے، اگر خریدنا چاہتے تو فبیہ، نہیں خریدنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ نیت کر کے جب بندہ جاتے تو اس کو جہاد قرار دیا. یعنی حلال رزق کمانا اپنے بچوں کے لیے اور حلال لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالنے کے لیے اگر وہ گھر سے نکلے اس کو جہاد قرار دیا. تو انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کے بارے میں کہا کہ یہ مسلمان کی طرح ہے. اس کے بارے میں مشہور محدثین نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس کی جڑیں، اس کے تنا، اس کے پتے، اس کی کھجوریں، اس کی گٹلیاں، ہر چیز عرب استعمال کرتے تھے. کارآمد تھا. یہ درخت جب کچا ہوتا تھا اس کے اندر گودا ہوتا ہے، اس گودے کو بھی جو ہے نا وہ کچے کو کھاتے تھے. درخت کے تنے کو استعمال کرتے تھے، اس کے خشک پتوں کو استعمال کرتے تھے، اس سے چٹائیاں بناتے تھے. اس کی کچی کھجوروں کو کھاتے تھے، اس کی پکی کھجوروں کو کھاتے تھے، اس کے خشک کھجوروں کو چھوارے بنا کے کھاتے تھے، اور پھر اس کی گٹھلی کو پیس کر اس کو دوائیوں میں استعمال کرتے تھے. اس درخت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ضائع ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر نیت خراب ہو تو ہمارا ہر بڑا عمل ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے. دوسری ترتیب کو دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے عالم کو لایا جائے گا. عالم ہوگا جس کے پاس بڑا علم ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے دنیا میں اس کو پھیلایا. ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد پیدا ہوئے. میں بہت اچھا قاری تھا، میں نے قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا اور لوگوں کو پڑھایا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اپنی مشہوری کے لیے یہ کام کیا تھا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. ایک بہت بڑا سخی انسان کو لایا جائے گا جس نے بڑے دسترخوان لگائے ہوں گے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلایا ہوگا، مسجدیں بنائی ہوگی، یتیموں کی کفالت کے لیے کام کیا ہوگا، لیکن نیت پیچھے یہ ہوگی کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جائیں اور لوگ مجھے سخی کہیں. تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ اپنے کارنامے گنے گا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اپنی مشہوری کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں نے تجھے سخی کہا، تو نے اسی لیے یہ کام کیا تھا. اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک وہ شخص جس نے اپنی جان قربان کر دی ہوگی اللہ کے راستے میں، مجاہد جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گیا اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. لیکن اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو یہ کام کیے، میں نے جہاد میں حصہ لیا، میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اپنی بہادری کے لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اس لیے تو نے کام کیا ہے. اس لیے آج یہ میڈیا کا دور ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جو نیکی کا کام کر رہا ہوں کہیں اس نیت کے ساتھ تو نہیں کر رہا کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے جو ہے نا بڑا عالم کہیں. اس وجہ سے تو نہیں کر رہا. کہیں اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے نا، نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چھوٹا سا عمل ہوگا اللہ اس کو پہاڑ بنا دے گا، اس کے ذریعے سے اللہ معاف کر دے گا. اور وہ مشہور ہے کہ کتے کی مثال ہے کہ کتے کا بچہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری تو ایک کتا جو ہے نا ہانپ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے موزے کو جو ہے نا کنویں میں ڈالا اور وہاں سے پانی نکال کے کتے کے منہ میں ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت اگلے دن مر گئی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے اور بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے انسان کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کرنے والے ہیں، اپنی مشہوری کے لیے نہیں، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ہمارا اصلی گھر جو ہے جنت ہے. ہم عالم ارواح میں تھے اور جنت میں تھے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
یہ موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا اور درمیان میں تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخرت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اگر کسی کو 100 سال مل جائیں تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کے 100 سال کی زندگی 2.5 منٹ بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ انسان سے اللہ پوچھے گا کہ کتنا وقت گزارا، وہ کہے گا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے دنیا میں گزارا، اور کہا کہ دنیا میں جس نے آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور برے کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، تو جب جہنم میں پھیر کے اس کو واپس باہر نکال کے لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں راحت نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، بھول جائے گا ساری باتوں کو۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جس نے تکالیف میں زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کے احکام کے اوپر گزاری ہوگی، مشکلات میں گزاری ہوگی، اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہوگی، جب اللہ اس کو جنت کی سیر کروا کے باہر نکالے گا تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی تکلیف دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ان تدبیر میں پہلی بات تو اللہ کے دین کی بات کی، اللہ کے ذات کو مستحضر رکھنے کی بات کی کہ تزکیہ نفس اگر آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی ذات کو مستحضر رکھیں کہ اللہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر کا فرمایا کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز پابندی کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فوت ہونے سے بچانا ہے یہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس تزکیہ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اور کہا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دنیا کی محبت ہے، ظاہر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اب دنیا کی محبت موجود تو ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی محبت بھی موجود ہے۔ اب دونوں کو ترازو میں تولنا ہے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے یا آخرت کی محبت زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ گھر سے نکلے تو زور زور سے پکار رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب گھر میں چلے جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے اور جب گھر میں جاتے ہیں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، دونوں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت باقی رہے، ایمان کی کیفیت وہی باقی رہے جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، تو کہا کہ فرشتے تمہارے ساتھ گلیوں میں مسافہ کریں، تم اپنی آنکھوں کے ساتھ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھو۔ یعنی یہ کیفیت ظاہر ہے انسان کے اندر کبھی ایمان کی کیفیت بالا ہوتی ہے، کبھی نیچے ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب دنیا کی محبت کو کم کرنا اور آخرت کی محبت کو بڑھانا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز موت ہے۔ جیسے موت کا بھی تذکرہ ہوا نا کہ یہ تحفہ ہے، تو موت روزانہ ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہمیں پکارتی ہے، ہمیں اپنی قبر کو یاد دلاتی ہے، جہنم اور جنت کو یاد دلاتی ہے، اور پھر ہم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، لے جا کے دفنا دیتے ہیں۔ تو یعنی موت کی رات، موت حقیقت ہے، اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ایک راستے سے لے کر آئی زندگی اور اگلے دروازے سے ہمیں باہر نکالنا ہے، اور آگے جو ہے نا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس لیے موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا، یہ دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے اور آخرت کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قبر کی رات کو یاد رکھنا، ایک چھوٹی سی تاریک سی کوٹڑی ہے جس میں چاروں طرف پتھر ہے، مٹی ہے، اور بند کر کے میرے رشتہ دار، میرا مال سب چلے جائیں گے اور مجھے قبر کے اندر اکیلے رہنا ہے۔ اب قبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ جنت، یہ میری قبر یا تو کشادہ ہو گئی میرے مرنے کے بعد، لوگوں کے جانے کے بعد، یا پھر جو ہے نا وہ تنگ ہوتے ہوتے اتنی تنگ ہو گئی
کہ میری پسلیاں آپس میں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کر کے بتایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور آخرت تک عالم برزخ میں اس پر سانپ اور بچھو مسلط رہتے ہیں۔ تو قبر کی رات کو یاد رکھنا اور بار بار یاد رکھنا کہ یہ رات میری آنی ہے، آج نہیں تو کل آنی ہے، کل نہیں تو پرسوں آنی ہے، 6 مہینے کے اندر آنی ہے، 8 مہینے کے اندر آنی ہے، سال کے اندر آنی ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ آج کی رات اس وقت جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا قیامت کب واقع ہوگی، لیکن اس وقت جو بچہ پیدا ہو رہا ہے 100 سال کے بعد دنیا ساری ریپلیس ہو جائے گی، یعنی دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں 100 سال کے اندر اندر ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو دنیا کے نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 100 سال کے اندر سارے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور نئے انسان آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس طریقے سے جو ہے نا دنیا کی محبت کو کم کرنا قبر کی اس عذاب کے ذریعے سے۔ پھر محشر کا میدان ہے۔ اب محشر کے میدان کی ایک حدیث بڑی زبردست قسم کی ہے۔ ہر انسان جو ہے نا اپنے خون پسینے میں ہوگا۔ کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ محبت کے رشتے ہیں جن کے لیے ہم حرام کما کما کے لاتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل اور 10 نسلوں کے لیے فکر کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک آدمی کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، اس کا بیٹا، اس کی ماں، اس کے بھائی بہن، سارے رشتہ دار بھاگ رہے ہوں گے اس کو نیکی نہیں دیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 انسان، بعض حدیث کے اندر محدثین نے لکھے کہ 70 انسان ہیں، بعض نے لکھے 40 انسان ہیں۔ 40 انسان ایسے ہیں کہ محشر کے میدان میں اللہ ان کو پکار کے کہے گا کہ تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ میں صرف اس کے عنوانات آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہوگا، یعنی جیسے انبیاء اکرام عادل تھے اور حکمران بھی تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر خلفائے راشدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خلفائے راشدین، یا اس کے بعد کے یا اس سے پہلے کے عادل حکمران جو انسانوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو محشر کے میدان میں اللہ کہے گا تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ فرمایا کہ 2 انسان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، آپ سارے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کسی کا کاروبار شریک ہوتا ہے اس لیے محبت کرتا ہے، کسی کی رشتہ داری ہوتی ہے، خون ہوتا ہے اس لیے محبت کرتا ہے، لیکن 2 انسان خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ان کو اللہ کہے گا تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ پھر جو ہے نا ایسا نوجوان جس کی جوانی نشو و نما پا رہی ہو، عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اس کو اللہ کہے گا، ایسے شخص کو کہے گا، مرد عورت کو، کہ تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ قلب معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، ہم تو اس کو مسیتڑ کہتے ہیں، اپنی زبان میں مسیتڑ کہتے ہیں، جس کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کہ مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے، مسجد میں امامت کر رہا ہے، مسجد میں اذان دیتا ہے۔ اگر میں صرف جو آنکھوں سے پوشیدہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا مقام مرتبہ ہے، اقامت کہنے کا کتنا مقام مرتبہ ہے، اذان دینے کا کتنا مقام مرتبہ ہے، بے شمار احادیث ہے۔ کہا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد بناتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے۔ کہا کہ قلب معلق فی المساجد، ہر شخص کا دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا دل کس چیز میں اٹکا ہوا ہے، کاروبار میں، زمین میں، کسی عورت میں، کسی جو ہے نا جاو جلال میں، کہاں اٹکا ہوا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اپنے دل کو دیکھیں کدھر اٹکا ہوا ہے، تو کہا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، تو کہا کہ اللہ اس کو کہے گا تم میرے جو ہے نا عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایک صدقہ دینے والا کہ دائیں ہاتھ میں صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، اس کو اللہ کہے گا کہ تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ کہا کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں معمولی سا آنسو اس کا نکل جاتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے معمولی سا آنسو اس کا نکل جاتا ہے، تو اس کو اللہ کہے گا کہ تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ دیکھو یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ میدان محشر میں اربوں خربوں انسان ہوں گے اور ان کے درمیان اللہ منادی کرے گا تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ کتنی عزت ہوگی، کتنا احترام ہوگا، کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں، آخرت کی کامیابی کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، لغزشوں کوتاہیوں کو عفو درگزر فرمائے، اور ان کا پورا خاندان تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا مزید آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ ہمیں بنا دے۔ رب نواز صاحب، توقیر صاحب، سجاد صاحب، آگے ان کی فیملیز، بچے، آج کے دور میں اپنے خاندان کو بچانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ خود جڑ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے بچوں کو دین کے اوپر کاربند رکھیں، بس یہ آپ کی اور ہماری کامیابی۔ 10 منٹ میں ہم راجہ جواد صاحب سے نعت سن لیں گے۔ اب چونکہ مجھے پہلے اگر بتاتے تو میں جاری رکھتا، لیکن بہرحال اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔